نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا क्या हाल है आप सबके कैसे हैं आप सब dear students welcome to the class today alhamdulillah alhamdulillah कैसा गुजरा आप सबका दिन कल का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारा डे 22 है माशाल्लाह अल्लाह मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और दिन हैं आपके सुभान अल्लाह जी गोइंग फास्ट सुभान अल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए हमारे उस्तादों से भी कबूल फरमाए और हर शख्स से जो भी कोशिश कर रहा है अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे कबूल फरमाए इंशाल्लाह दुआ के साथ आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। कल आपने क्या ख़ास काम किया वैसे ये बताएं, इससे पहले कि हम आगे चलें क्या ख़ास काम किया जो आपको खुश करने वाला था। वैसे तो रोज़ा रखना ही इटसेल्फ बहुत एक खुशी की बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा दिन आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का एहसास रहता है, लेकिन क्या कुछ ख़ास काम जो आपने किया हो। पेशेंट विद किड्स माशाल्लाह अल्लाह मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह, क़यामुल लैल की माशाल्लाह अल्लाह मुबारक अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सनफ्तारी तो मस्जिद माशाल्लाह, एक्स्ट्रा कुरान पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, किसी नीडी की हेल्प की माशाल्लाह, दुआ एट अफ्तार टाइम माशाल्लाह बारकल्लाहु फ़ीक अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर ऐसा होता है ना छोटे छोटे काम हम भूल जाते हैं करना। विजिट हॉस्पिटल टू कंसोल माई फ्रेंड्स हर हस्बैंड इज़ वेरी सिक एंड स्टेज, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। एक्स्ट्रा कुरान पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक्र और दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड माशाल्लाह। अच्छे अच्छे काम किए आपने अल्हम्दुलिल्लाह। हैड इफ्तार एट होम अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ आल्सो समथिंग। जो लोग जॉब करते हैं काम करते हैं उनके लिए बड़ा स्पेशल होता है वो टाइम। जी कसरत ज़िक्र किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा लगता है ना कि हम जब कुरान के साथ जुड़े रहते हैं। मैं कल ये सोच रही थी रात में भी, और यानी कि हमारा कॉन्स्टेंटली ऐसी मजालिस के साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है। हम हर दिन इस पे बात करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा भी बात करती हैं, कितना हमें इनकरेज किया जा रहा है ना। आप खुद इस चीज़ का फ़ायदा महसूस करते हैं कि आप एवरीडे क्लास में आ रहे हैं और फिर आप आके आपका सेशन शुरू होता है कुरान की तिलावत के साथ, उसके हिफ्ज़ के साथ, फिर अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल जाता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक गोल सेटिंग का हमारा वो है, उसमें हम अपने लिए गोल सेट करते हैं, अपने लिए मोटिवेट होते हैं कि हमने ये काम करना है सारा दिन। और फिर आप देखें कि यानी कि आपके लिए प्लान किया जाता है ना, वो टाइम आपका प्लानिंग टाइम होता है कि आज आपने क्या करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद आप उस साज़ा का सेशन हमारे साथ शुरू होता है, हम कुरान की आयतों पे जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक। उस साज़ा कितने अच्छे अंदाज से हमें उसमें अमल की बातें भी बताती हैं ना, कि अच्छा ये ऐसे है, और फिर हमें कितनी मोटिवेशन मिलती है। तो आप सबने नोट किया कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे अंदर चेंज हो रही हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें। यानी कि जैसे अभी इन्होंने सिस्टर ने लिखा ना पेशेंट विद किड्स, यानी कि क्यों किया पेशेंट। और फिर अब जैसे हमने 2 दिन पहले हमने पढ़ा था ना कि हम जो सब्र असल में क्या होता है कि इंसान शिकवा भी ना करे, शिकायत भी ना करे, बताए भी ना किसी को ना, यानी कि उस बात को कहते हैं ना हम यूजली ब्रिंग अप भी ना करें उसको कि अच्छा ये मेरे साथ है, राइट मसला, अनलेस कि आपको उसमें हेल्प चाहिए कुछ और है। लेकिन सुभान अल्लाह, आप देखें कि ये जो चीज़ है ना, इसको आप देखें कि ये हमारे लिए कितनी फ़ायदे की चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें, आप कुछ बोलने लगते हैं तो आपको फ़ौरन याद आ जाता है कि नहीं, मुझे अपने अमल को ज़ाया होने से बचाना है। आप कोई काम करने लगते हैं, इवन कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप तस्बीह कर रहे हैं, आप नमाज में खड़े हैं, तो आपके दिल में क्या फीलिंग आती है कि मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे रिया हो जाए ना, जिससे शो ऑफ हो जाए, है ना। ये सारी बातें अंदर तब्दीली महसूस कर रहे हैं ना आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये किससे, ये कुरान हमारा तज़किया कर रहा है ना। सबसे बढ़कर आप देखें कि जो हमारी तज़किया कर सकती है ना चीज़, हमारे दिल को राह रास्त पे ला सकती है, वो सुभान अल्लाह अल्लाह का कलाम ही है, और कोई चीज़ नहीं है। इससे बढ़कर कोई भी तज़किया की किताब नहीं हो सकती। अगर इंसान इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करे, इसको आप वक्त दें खुली आंखों के साथ, खुले कानों के साथ, और अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए,
ہم تقوی کے ساتھ اس کو سیکھیں تو الحمدللہ ہمیں بہت ساری ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں نا. جی بالکل. اپنے چھوٹی چھوٹی کمیاں یاد آ رہی ہیں نا کہ اچھا وہ میرے سے تو یہ بھی ہو گیا تھا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کوئی ریمائنڈر آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ہم انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر ابھی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ پڑھ رہے تھے، تو کتنے اس میں حامان کا اور قارون کا پڑھا. تو آپ اپنی زندگیوں میں ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ ہمارے ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جی اسٹارٹ سینگ سوری ٹو مائی کڈس آف اینی ایموشنل تھنگ. بالکل. عقل کو مند ہونا چاہتا ہے تو قرآن کو پڑھے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اور پھر آپ کو کیسے چھوٹی چھوٹی ری ایکشن سے بھی یہ مجالس روک رہی ہیں نا، جو ہماری صحبت ہے ایوری ڈے پاسٹ 21 ڈے سے ہم آ رہے ہیں، ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی ری ایکشن سے بھی یہ روک رہی ہے نا. جی سیلف انالیسس. تو الحمدللہ اوور آل ماشاءاللہ اگر ہم اپنے عمل میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان ساری باتوں کو جو ہمیں روز ایوری ڈے ہمارے لیے پریکٹیکل پوائنٹ ہوتے ہیں، عملی نکات ہوتے ہیں، استاذہ ہمیں بتاتی ہیں، بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ خود بخود کیسے یاد آ رہی ہوتی ہیں نا. الحمدللہ. تو یہ دس از امیزنگ کہ اور یہ کس وجہ سے ہے نا، میں اس کو یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ہمارا مسلسل جڑے رہنے کی وجہ سے ہے، ورنہ تو ہم بھول جائیں اور ہمیں یاد بھی نہ رہے یہ چیزیں کہ ہم نے یہ کرنی ہے کام. جی ریمائنڈرز. بالکل. نیک مجالس اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے نا، تو کتنا فائدہ بھی ہو رہا ہے نا. الحمدللہ. اللہ ہم سب کو استقامت دے. جو بھی ہم نئی اچھی عادات اپنی زندگی میں لے کر آئے ہیں، ہم کبھی اس کو بھولیں نہ. اور پھر ہمیں یعنی کہ جیسے وہ جو شروع میں آپ لوگ جیمز اپنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، اساتذہ جب پوچھتی ہیں کہ اچھا کل کے لیسن سے کیا سیکھا، اور وہاں سے بھی ہمارے ساتھی بول رہے ہوتے ہیں، تو بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں. ان کو اگر اپنے انسان پوائنٹرز کے طور پر اپنے پاس لکھتا جائے نا ساتھ میں، تو وہ آپ کو بڑی فائدہ دینے والی چیزیں ہیں. اور بعد میں بھی اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو ایک دم سے آپ کو یاد آ جائے گا کہ اچھا یہاں پر تو یہ بات میں نے سوچی تھی اپنے لیے. جی بالکل. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، ہم سے قبول فرمائے، اور جو بھی ہم نیکی کی باتیں ابھی سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب کو ہمارے عمل کا حصہ بنائے ہی رکھے، اور ہمیں ایسی مجالس سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق دے، کیونکہ اصلاح ہماری اسی کے ساتھ ہے نا. ہم یعنی کہ یہ تو ہمارا ایک وہ ٹائم ہے نا، ہم اپنے آپ کو ذرا چھٹی آئے گی، ذرا بیچ میں بریک آئے گی تو پھر ہم پھسلیں گے نا. جیسے ایک چیز میں نوٹ کر رہی تھی کہ ہمارے جو جیسے ہم فزیکل واکنگ کرتے ہیں نا، واک کرتے ہیں، آپ واک کر رہے ہوتے ہیں رائٹ. تو جیسے جو لوگ بھی واک کرتے ہیں، تو آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا حصہ بھی آتا ہے کہ جس میں آپ تھوڑا سا کہیں گیلا ہوتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، مڈ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچا کر کوشش کرتے ہیں نا چلنے کی. پھر اس طرح کوئی پتھر پڑا ہوتا ہے، کوئی آ، لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں نا. بالکل. اور پھر وہاں سے اگر کبھی آپ کو نہ پتہ چلے اور آپ اس پتھر سے اٹک کے گرنے لگیں، یا پھر اس کیچڑ میں آپ کا پاؤں آ جائے اور آپ پھسلنے لگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں، آپ پھسلنے لگیں، تو اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اگلی دفعہ آپ اس حصے سے، اس جگہ سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اور کیئرفل ہو جاتے ہیں نا. جی اور کیئرفل ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں پر میں پھسلی تھی. اسی طرح ہمیں اپنے ویک پوائنٹس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا عمل کہاں پر ویک ہوتا ہے، میں کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتی ہوں جہاں پہ مجھ سے اس طرح کی غلطیاں اور اس طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، میں کہاں غفلت کا شکار ہوتی ہوں. یہ اپنے اپنے ویک پوائنٹس ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر اگر ہم جانیں گے، پتہ ہوگا ہمیں، تو پھر ہم اگلی دفعہ جب اس سچویشن میں ہوں گے، ان لوگوں کے پاس ہوں گے، ان باتوں میں ہوں گے یا اس ماحول میں ہوں گے، تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ میں یہاں پہ پھسل گئی تھی پہلے، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے رائٹ. یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے نا. یہ ہمیں اپنی پلاننگ کرنی چاہیے نا کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اب دیکھیں ہمارا جو عمل ہے نا،
ہمارا عمل جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کسب کہلاتا ہے نا۔ قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں آیتوں کو تو کیا کہتے ہیں؟ ما اصاب من مصیبت، اس طرح کی بہت ساری آیتیں آتی ہیں، مما کسبت ایدیکم، رائٹ؟ آتا ہے نا کسب کا ورڈ، تو یہ عمل کے لیے آتا ہے نا، کہ انسان کو جو بھی پہنچ رہا ہے وہ اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، رائٹ؟ تو یہ جو کسب ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ کمائی جو ہوتی ہے، جب آپ دنیا میں کوئی کام جب انکم لیتے ہیں تو انکم کیسے آتی ہے؟ محنت کرنے سے آتی ہے نا، آپ جا کے کماتے ہیں، اس کو ارن کرتے ہیں، ارن کرتے ہیں۔ تو یہ جو عادات ہیں، یہ جو اخلاق ہے، یہ ہمارے اندر کی اچھی ہیبٹس جو ہیں، یہ بھی ساری آپ کو محنت کرنے سے ملتی ہیں، یہ ایسے نہیں آ جاتی ہیں، آپ کو ون بائی ون اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کوئی سلیقہ سیکھتے ہیں، کوئی آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، آپ کوکنگ سیکھتے ہیں، تو آپ ون بائی ون چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک دم سے تو سارا نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنے اندر عادتوں کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے ون بائی ون چیزوں کو ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہم کہیں گے کہ اچھا جی آ جائیں، بس اب کوئی میجک ہو جائے تو میرے اندر سے ساری برائیاں نکل جائیں۔ You have to learn about your weakness and then you have to target each and every one little by little, gradually, one by one, right؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے اندر کی کوتاہیاں، کمیاں دکھا دے، ان کا اعتراف کرنے کی توفیق دے، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایسے راستے سکھا دے کہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں انشاءاللہ، تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں، اچھے مسلمان بن سکیں، اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ ہماری نیتیں ہمارے رب کے لیے خالص ہوں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات فائدہ دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، ہماری کوششوں کو بابرکت بنائے، اور ہمیں قرآن کا حق دینے والا بنائے۔ ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں، اور اس کے بعد آج کی بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے ادب کے حوالے سے آج ہم سیکھیں گے تھوڑا سا، کہ قرآن کی صورتوں کو جب ہم بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے تو وہ ادب کیا ہونا چاہیے نا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ ہم ان کو اپنی گھر میں کہاں رکھتے ہیں؟ قرآن پاک کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کہاں پڑھا ہوتا ہے قرآن؟ کہاں رکھتے ہیں اس کو؟ بیسٹ پلیس میں رکھتے ہیں، اوپر جگہ پہ رکھتے ہیں، کہیں نیچے نہیں رکھتے، پیروں کے پاس نہیں رکھتے، بیٹھنے کی جگہ پہ نہیں رکھتے، صاف ستھری جگہ پہ رکھتے ہیں۔ جی، وہ اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ پکڑنا بعد میں اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، اتارتے ہی نہیں ہیں، صاف ستھری جگہ پہ رکھتے ہیں، رائٹ؟ جی بالکل، یعنی کہ ایک ادب ہوتا ہے نا شروع سے، اور وہ ادب اب کبھی بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ بس پھر بالکل ہی ڈفرینٹ اس پہ ہو جاتا ہے، اس کو اٹھاتے ہی کوئی نہیں ہے پھر، رائٹ؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جب آپ کے سامنے دو صورتیں آتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل سورہ البقرہ کو آپ کیا کہیں گے؟ کیسی صورت ہے؟ اگر اس کی لینتھ کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں تو کیسی سورہ ہے؟ آپ کیا اس کو کہیں گے؟ سورہ البقرہ کیسی سورہ ہے؟ بڑی سورہ ہے؟ کیسی سورہ ہے؟ لانگ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑی سورہ ہے، ٹھیک ہے، لمبی ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں اگر آپ کہیں 30th پارے کی سورہ آ جاتی ہیں، اور اس میں ہمارے پاس جیسے مختلف سورز ہیں، تو سورہ العصر ہے جیسے آپ نے، اچھی، تو آپ کہیں گے کیا کہیں گے؟ اسمال کہیں گے، چھوٹی کہیں گے، شورٹ کہیں گے؟ ٹھیک ہے، چھوٹی کہیں گے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ قرآن کی تکریم سے متعلق ایک ادب کو دیکھیں گے، اس کے احترام میں ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے احترام میں یہ ہے کہ اس صورتوں کے بارے میں یہ نہ کہا جائے یہ چھوٹی صورت ہے۔ ابو عالیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ یہ کہا جائے فلاں چھوٹی صورت ہے یا بڑی صورت ہے۔ جس آدمی کو انہوں نے ایسا کہتے ہوئے سنا تو اس سے کہا تم تو اس سے بھی زیادہ چھوٹے ہو، جہاں تک قرآن کی بات ہے یہ تو سارے کا سارا عظیم ہے، چھوٹی کی بجائے مختصر صورت کہہ لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی چھوٹی سی بات ہے نا یہ، اور ہمارے منہ سے بغیر کسی انٹینشن کے یہ باتیں نکلتی ہیں۔ ہماری انٹینشن نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، ہم نے کبھی بھی کسی مسلمان کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن کے بارے میں ایسا سوچے نا، کہ وہ کہیں سے اس کے اندر کوئی اس کی تعظیم میں کمی نہیں کر رہے ہوتے، رائٹ؟ لیکن ہمارے جملے اور ہماری باتیں جو ہوتی ہیں
وہ بالکل اس طرح کی ہوتی ہیں جیسے ہم اپنی ریگولر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. جی بالکل. تو اس لیے یہ ادب ہے، ٹھیک ہے. اور با ادب، فکرہ مکمل کریں اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے. با ادب با نصیب. جی تو ہم اس کا ادب جو ہے نا وہ خالی شیلف پہ رکھنا، اچھے سے خوبصورت سے غلاف میں لپیٹنا، صاف ستھری جگہ پہ رکھنا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق بہت سارے اور بھی ادب آداب ہیں. اور طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنی ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں جب سلف صالحین بھی اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے علماء، اسکالر، سلف صالحین گزرے، ان کے بارے میں ائمہ کرام گزرے کہ ان کے والدین جو ہیں کیا کرتے تھے، ان کو تعلیم سے پہلے کس چیز کو سکھاتے تھے؟ علم حاصل کرنے سے پہلے کون سی چیز ان کو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے؟ ادب سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے. بہت سارے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو ادب سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ادب ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت ہی برکتوں کو سمیٹنے والی چیز ہوتی ہے. جی بالکل، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. اسی طرح ہم اپنے جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، تو اب اپنے کوشش کیا کرنی ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے، جب آپ خود بھی بات کریں، تو پھر ہم نے کیا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی نہیں مختصر صورت ہے، ٹھیک ہے. طویل اور مختصر، ٹھیک ہے. لمبی یا مختصر، ٹھیک ہے. لمبی پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بڑی یا چھوٹی جو ہے وہ پھر ایک دوسری بات آ جاتی ہے نا. تو اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، words mean a lot. بالکل، ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات کہاں کی کہاں اور کیا کی کیا بن جاتی نا، صرف تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہی. تو انشاءاللہ یہ ایک ادب کے حوالے سے میرا دل چاہتا. جی شورٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، مختصر ہے. اسمال نہیں کہنا چاہیے. اسمال از اسمال اے رائٹ ورڈ؟ طویل یا مختصر، بالکل. لمبی بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوٹی نہ بولیں، ٹھیک ہے. کیونکہ کیا ہے کہ قرآن تو سارے کا سارا ہی عظیم ہے نا، اس میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہے، سب کا سب اب عظیم ہے نا. بالکل. الحمدللہ. چلیں، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ادب بھی شیئر کیا جائے، تاکہ آپ لوگ اس بات کو، بڑی بڑی کامن سی ہماری باتیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. تو انشاءاللہ اس کو اب ہم نے خود بھی دیکھنا ہے، اور اگر ہمارے گھر میں ہمارے اور بھی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر ضرور کریں. اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، سورۃ الرحمن. الحمدللہ آج ہم دو آیات کو کریں گے، آیت نمبر 63 and 64. پہلے اس کی تحسین دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی میمورائزیشن کی طرف آئیں گے. آیت نمبر 63 کو الحمدللہ کر چکے، الحمدللہ کافی دفعہ کر چکے. اب آپ نے اس کی خود تحسین کو دیکھنا ہے، خود آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بس ایک چیز جو دوبارہ پھر توجہ کروانا چاہوں گی، وہ آپ کے حمزہ کا مخرج ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے نرمی سے نہیں پڑھنا، جب بھی آپ پڑھیں نرمی سے نہیں پڑھنا. اور اس کے بعد آپ کی اگلی آیت ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں مد، دال جو ہے اس کو اس کے مخرج سے ہلائیں گے. ہاں جو ہے وہ آپ کا دو چشمی ہاں ہے، آپ کے گلے کے بالکل آخر کے حصے سے جو کہ سینے کی طرف ہے، وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. اب ہا فتح الف ہا ہے، دو مد ہے، آپ کا دو حرکت ہے یہاں پہ. لیکن چونکہ اگلا جو لیٹر ہے اس پہ آپ کے آ گئی تشدید، تو اب جب بھی مد اصلی کے بعد آپ کی تشدید آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مد کی مقدار آپ کی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ 2 کی بجائے آپ کی 6 بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. نہیں، یہاں پر آپ نے ایکسٹرا 2 نہیں کرنے، بس یہ آپ کی وہ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے. 2 سے 6 بن جائے گی آپ کی، ٹھیک. یہ نہیں کہ 2 اس کو کریں گے اور پھر 6 یہاں پہ کریں گے، ٹوٹل آپ کی 6 بن جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میم چونکہ مشدد ہے تو آپ کے پاس 2 میم ہیں، اس کی ادائیگی بھی ہم دیکھتے بھی ہیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میم کی ادائیگی کے بعد جی غنہ، تو آپ نے یہاں پہ غنہ کی مقدار بھی ایڈ کرنی ہے، جو کہ آپ کی 2 حرکت ہے. اس کے بعد آپ نے کی جو فتح ہے نا، اس کو آپ نے فتحہ کو لمبا نہیں کرنا، زبر کو لمبا نہیں کرنا، ہا ما نہیں ہے، ٹھیک ہے.
جلدی سے ادا کریں گے، اور اس کو ما بھی نہیں پڑھنا، منہ بھی نہیں بھرنا ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کا تا فتح الف تا اور نون چونکہ آگے ساکن آ جائے گا تو اس کو عارضی طور پر ہم ساکن کریں گے۔ تو اس صورت میں بھی اب یہ جو آپ کا تا فتح الف تا، ویسے تو یہ 2 حرکت ہے، لیکن چونکہ اگلا لیٹر ہم اس پہ ساکن کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پر اس کی مقدار بھی بدل کر 4 کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے، 2 کی بجائے، تان کی بجائے 4 پڑھا جا سکتا ہے تان بھی، لیکن ہم اپنی کلاس میں اس وقت یاد کرتے وقت ہم اس کو 4 حرکت پڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل 6 بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ ڈپینڈنگ کہ آپ پھر سارے کی، یہ نہیں کہ آپ کہیں تو آپ 2 پڑھ رہے ہیں، کہیں آپ 4 پڑھ رہے ہیں اور کہیں آپ 6 پڑھیں۔ جب آپ اپنی تلاوت شروع کریں تو تلاوت میں پھر اس چیز کا خیال رکھیں کہ جہاں کہیں بھی وہ سچویشن آ رہی ہے تو پھر اس میں ساری جگہ پر آپ کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہو۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ورڈ بن گیا جی غنہ، ہولڈ کریں، جمائیں، اس کے بعد آپ کی میم کی فتح ادا ہوگی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا میں چاہ رہی تھی کہ اس کو نا آپ یاد کرنے سے پہلے نا ہم اس کو، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نا اس کو دیکھ کر پڑھیں، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، ٹھیک ہے، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھ کر پڑھیں، تھوڑا کچھ دیکھ کر پڑھ لیں گے تو باقی سب بھی سیکھ جائیں گے اس سے، صحیح ہے انشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ، اللہ مبارک، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ سسٹر حمیرہ آپ کو میں مائک دیتی ہوں، آپ نے صرف اس ورڈ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ مدهامتان. اب یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے دال پہ کلکلا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی کوشش تھی ماشاءاللہ سے۔ اب دوبارہ اس کو دیکھیں، مدہامتان۔ جی سسٹر سعدیہ آپ پڑھیں۔ جی سسٹر. مدهامتان. شاباش، ویری گڈ، الحمدللہ، بس میم کا غنہ تھوڑا سا اور لمبا کیجیے گا، ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ سے صحیح تھا۔ جی سسٹر زینب آپ لیں۔ مدهامتان. یہاں پہ ہم وقف کریں گے نا تو نون کو وقف کریں، دوبارہ پڑھیں ایک دفعہ۔ جی سسٹر زینب میں آپ کو دوبارہ دیتی ہوں۔ مدهامتان. نون کو کسرہ نہیں ادا کریں نا، نون کو ساکن کریں۔ مدهامتان. شاباش الحمدللہ، اچھی کوشش تھی، بس ہا کو تھوڑا سا دو چشمی آئے نا تو اس کو گلے کے آخر میں رکھیے گا تاکہ آپ کا ہا نہیں بنے یہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ جی سسٹر معصومہ۔ مدهامتان. ٹھیک ہے، شاباش الحمدللہ۔ جی اب آگے ہمارے پاس ہیں سسٹر رانا پروین، انشاءاللہ آپ لیجیے گا، بسم اللہ۔ مدهامتان. ٹھیک ہے، میم کا تھوڑا سا ذرا دماغ ہے نا پھر اس کو ادا کریں۔ اچھا شاید زوم میں آپ لوگوں کی سیٹنگز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، تو آپ لوگ جب مد کو کھینچ رہے ہیں تو آواز بیچ میں آپ کی غائب ہو رہی ہے، آپ سب کے لیے بھی غائب ہو رہی ہے یا صرف میرے لیے یہ غائب ہو رہی ہے؟ جی جی چلی جاتی ہے بس. جی جی چلیں ٹھیک، کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہوا میں جا رہی ہیں، گواہیاں بن رہی ہیں آپ کی سب کی ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، بہت اچھا الحمدللہ۔ سسٹر ریحانہ آپ لیں انشاءاللہ، بسم اللہ۔ مدهامتان. ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ مدهامتان. یہاں پہ آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہا کو آپ نے تقریباً 6 حرکت لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں یا سیکنڈز کاؤنٹ کر لیں، پھر اس کے بعد جب آپ نے آنا ہے نا میم پہ تو ہاں اس کو پکڑنا ہے آپ نے، پھر اس کے بعد اس کی فتح ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ جی پڑھ لیں، میں آپ کو دوبارہ دیتی ہوں، میں پڑھیں۔ مدهامتان.
शाबाश, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबने गौर किया कि कैसे फिर दोबारा दुरुस्त किया इन्होंने? आप सब ने इसको महसूस किया? आप सब भी साथ में प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आपकी जो टाइमिंग है मद की वो भी ठीक है और आप उसके गुन्ना को भी सही तरह से अदा करें। वेरी गुड, माशाल्लाह। जी सिस्टर तस्नीम। मुदहाम्मतान। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकी। सिस्टर जुवेरिया। मुदहाम्मतान। मीम को जमा कर अदा करें, मीम के ऊपर मुद गुन्ना। मुदहाम्मतान। Excellent, mashallah, barakallahu fiki, alhamdulillah. And then we have Sister Sayyida Amina. बिल्कुल, जी पढ़ें। मुदहाम्मतान। शाबाश, अच्छी कोशिश थी माशाल्लाह सिस्टर सईदा। आप ना बस हा को लंबा करें, ठीक है? मीम का गुन्ना जो है वो सिर्फ 2 हरकत होगा आपका। हा को आपने तकरीबन 6 हरकत खींचना है, सही है? बस इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? मीम थोड़ी सी लंबी होगी आपकी, मीम के गुन्ना लंबा हो गया, गुन्ना की टाइमिंग और हा की जो टाइमिंग है वो काम हो गई थी। कहकशां, सिस्टर कहकशां तबस्सुम। मुदहाम्मतान। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। हा को देखें, हा नहीं है, ठीक है? मुद हा नहीं। Let's try again. जी, मुदहाम्मतान। ठीक है, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर हमीदा मेमन। जी सिस्टर हमीदा। Yes, ma'am. मुदहाम्मतान। मद को 6 हरकत लंबा करें। मुदहाम्मतान। मुदहाम्मतान, ठीक है? जी। चलें, आप अपना ना माइक म्यूट कर लें क्योंकि आपने हाथ नीचे कर लिया तो मुझे अब आप बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। तो माइक म्यूट कर लीजिए अपना प्लीज़। जज़ाकिल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, इंशाल्लाह इतना काफ़ी। आप सब लोगों ने हेल्प ली, आप हुई है आप सबको हेल्प कि कैसे पढ़ना है? चलें, अल्लाह मुबारक, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आप सबकी पार्टिसिपेशन का मुझे पता है सबका दिल चाह रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली फिर वही बात है कि अल्लाह ताला आप सबकी नीयतों को कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह आप लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए, थक जाएंगे वरना रोज़े के साथ खड़े होके, तो हाथ नीचे कर लें आप सब, ठीक है? इंशाल्लाह अब हम अपना सबक याद करते हैं। रेडी है? ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों को सुनकर हमेशा हमें फ़ायदा होता है ना। एक तो ये कि अदायगी और फिर इसी तरह हम उनसे रिलेट भी कर पाते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तैयार हैं सबक के लिए? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आया नंबर 63। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
پیچھے سے هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زبانی هل جزاء الإحسان ٹھیک ہے یہاں سے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمدللہ بارک اللہ فیکم اب ہم انشاءاللہ اپنی آیہ نمبر 64 کو دیکھیں گے بسم اللہ اب نا پہلے سن لیجئے ٹھیک ہے میں 3 سے 4 دفعہ پہلے پڑھوں گی پہلے میرے ساتھ سنیے اس کے بعد پھر میرے ساتھ پڑھیے گا ٹھیک ہے بسم اللہ مدہامتان 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 میرے ساتھ مدہامتان 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 اب جب آپ میرے ساتھ پڑھیں تو آپ نے ٹائمنگ میرے ساتھ میچ کرنی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں ایگزیکٹلی وہی ٹائمنگ ہو جیسے میں پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ مدہامتان 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 جی ٹائمنگ میچ کی آپ کی الحمدللہ اس سے بھی نا آپ اپنی مد کی ٹائمنگ کو جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کم تو نہیں کر رہے یا آپ بہت زیادہ تو نہیں کر رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ہمارے مدود کی مقدار ہوتی ہے یا پھر اسی طرح ہمارے جو رولز کی مقدار ہوتی ہے نا ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی جو پیس ہوتی ہے نا وہ ہماری تلاوت کے اوپر بیسکلی ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے فار ایگزامپل اب آپ تراویح سنتے ہیں جیسے تو تراویح میں جب امام صاحب تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی شاید محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں غنہ تو کرتے ہی نہیں بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں غنہ کی مقدار تو 2 حرکت ہے کبھی ایسی فیلنگ آئی آپ کو یا پھر اسی طرح جو بھی دوسرے بھی رولز ہیں تو جلدی جلدی پڑھ گئے ہیں تو اب دیکھیں وہ حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جو تلاوت کا جو ان کی سپیڈ ہے نا پیس جو ہے وہ اس کی مطابق اپنی غناز کو اور اپنی ٹائمنگز کو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے
تو اس لیے آپ کی جو تلاوت کی سپیڈ ہے نا اس کے مطابق پھر آپ کی یہ جو غناس کی ٹائمنگ ہے آپ کے، یعنی کہ آپ کا 2 کاؤنٹ، آپ کا 4 کاؤنٹ، آپ کا 6 کاؤنٹ جو ہے وہ بیسکلی آپ کی تلاوت کی سپیڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جو ایوریج ہوتی ہے جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے جیسے، تو یہ آپ کا ایوریج ہے، یہ آپ کا بیسکلی تحقیق کا انداز ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ مینز کہ آپ اس کو ایک ہماری جو کیا کہہ لیں ایوریج جو ریسائٹر ہے، ایوریج جو طالب علم جو ہے وہ بیسکلی ایسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک آپ کا طریقہ ہوتا ہے خود پڑھنے کا، تدویر بھی ہوتی ہے، مطلب اس میں مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے، ٹھیک ہے؟ از اٹ اوکے ٹو چینج آور اسپیڈ؟ آپ کی اپنی جو ایک ہوتی ہے نا ہماری ناظرہ کی سپیڈ ہوتی ہے پڑھنے کی، آپ دیکھیں اس کو ایک ہماری بیلنس اپروچ ہونی چاہیے اس میں، نہ تو ہم بہت زیادہ اس کو تیز پڑھیں اور نہ ہی بہت زیادہ آپ اس کو جیسے ترتیل سے پڑھنا تو پسندیدہ ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ طریقے مختلف ہیں نا، کبھی آپ اس کو ترتیل سے نماز میں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ زیادہ لمبا قیام کریں تو آپ ترتیل سے پڑھ سکتے ہیں، غور و فکر کرتے جائیں اور پڑھتے جائیں، اور اگر آپ اپنا ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایک ٹارگٹ میٹ کرنا ہے تو اس میں آپ اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کے رولز، آپ کے مخارج سب اچھے ہوں۔ اچھا منہ میں تو نہیں قرآن پڑھتے آپ، جیسے بس پڑھ لیا اور آواز بھی نہیں آ رہی کسی کو، بس اتنی سی آواز سے ضرور قرآن پڑھا کریں کہ آپ کے اپنے کان جو ہیں وہ اس کو سنیں ضرور، ٹھیک ہے؟ بالکل منہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں اب ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں سے شروع کریں گے اور آج کی آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد ہوگی ہے نا آپ سب کو آیت؟ چلیں اللہ مبارک، ماشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنے ریویو کو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ الحمدللہ کثیرہ بارک اللہ فیکم. یہ آپ لوگوں کے لیے اورل فل ان دا بلینکس تھا. میں نے بتایا آپ کو جان کے نہیں تھا تاکہ آپ سمجھ جائیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ پڑھا تھا آپ لوگوں نے. کچھ لوگ بیچارے نہیں سمجھ پائے تھے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک طریقہ تھا نا سکھانے کا آپ کو. یہ آپ کے لیے فل ان دا بلینکس تھا. جہاں میں چپ تھی میں وسپر کر رہی تھی، لیکن آپ نے پڑھا وہاں پہ realized after 3 hours. کوئی بات نہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. اوکے الحمدللہ بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے نا. ہر کام بتا کے نہیں کرنا چاہیے. کچھ کام بتانے کے ہوتے ہیں اور کچھ کام سکھا کے سکھانے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کر کے سکھانے کے ہوتے ہیں. تو آپ نے سیکھا، پھر آپ کو سمجھ آ گئی. اب نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آواز نہیں گئی ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس جو بلینک پارٹ بیچ میں آ رہا ہے آواز کا، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. خود پڑھ کے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہاں پہ اپنی پرسنٹیج بتانی کہ آپ کو کتنے پرسنٹ آپ نے آیتوں کو کنیکٹ کر لیا تھا. کیا آپ نے کنیکٹ؟ چلیں جنہوں نے پڑھا تھا وہ اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. چلیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی کوئی بات نہیں، آج تھوڑا سا ذرا آپ کنفیوز ہو گئے نا کہ پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی. نہیں، الحمدللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیں اب نیکسٹ ٹائم کے لیے جب بیچ میں ایسا کچھ ہو تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ایک اور جو چیز جو ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنا پڑھتے ہیں نا، زبانی پڑھتے ہیں، تو آنکھیں تو نہیں بند کرتے اپنی؟ آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھتے ہیں؟ سم ٹائمز. اچھا چلیں اچھی بات ہے. آنکھیں نہیں بند کرنی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، میں نے خیال سے شروع میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا آنکھیں نہیں بند کرنی ہیں. ہو جاتی ہیں. قرآن آنکھوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے، غفلت سے جگانے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے نہیں قرآن پڑھنا ہم نے. جی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھول کے کسی ایک جگہ پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کی دیوار ہے، چاہے وہ آپ کی چھت ہے، چاہے وہ آپ اپنے سامنے کوئی بلینک پیپر رکھ لیں، قرآن بند کر کے وہ رکھ لیں، لیکن آپ نے فوکس ایک جگہ پہ کرنا ہے. نہ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو ہلاتے ہلاتے ادھر ادھر آسمان میں خلا میں گھومتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کو فوکس کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جو آپ کے ذہن میں قرآن کا مصحف، آپ کا جو مصحف کا پیج ہے نا، امیج جو ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی یو سی دا پکچر. اور اگر آپ ادھر ادھر آنکھیں گھما رہے ہیں اپنی تو وہ تو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئیں گی چیزیں. ٹھیک ہے، تو آنکھیں کھولیں، ایک جگہ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. آئی ول سی یو آل ٹمارو. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. تکبیرات سنیے اور اپنے اگلے لیسن کے لیے ریڈی ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم.